बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने 2 घंटे की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दरअसल पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक थी, बिलखसूस एक ऐसे सूबे की सिक्योरिटी जहाँ पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो सूबे को दरपेश चैलेंजेस हैं उससे किस तरह निपटा जा सकता है, उससे किस तरह उन हालात को ठीक किया जा सकता है, या पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बिलखसूस जो हमारे सरहदी मामलात हैं उस हवाले से तफसीलन बात हुई। और सहाफ़ियों के जो सवाल थे, जिस तरह एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उसके जवाब में DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा बेस कैंप है जहां से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द अनासर को अफ़गानिस्तान से तैयार किया जाता है। कलदम TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान की प्रॉक्सीज हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान उनको तैयार करता है और फिर मुख्तलिफ शक्लों में वो पाकिस्तान में आकर टेररिज्म को फ़रोग़ देते हैं, फिर वो मज़हब का लिबादा ओढ़ कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को, फ़िरका वारियत को प्रमोट करते हैं। इस किस्म की बहुत सी बातें जो DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने की हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वो इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हैं कि एक ऐसा सूबा जहाँ पर नए वज़ीर आला की नामज़दगी और नया वज़ीर आला जो है उसका नाम सामने आया तो वो बहुत सी खबरें चल पड़ी कि जी जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो तालिबान की प्रॉक्सीज हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं और इस किस्म की फिर बहुत सी बातें होनी शुरू हुई। तो उस पर DGISPR ने रियासत का, पाकिस्तान की स्टेट का, पाकिस्तान के इदारे का मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने रखा और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दहशतगर्दी के ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे शोधा ने शहादतों के अपनी जानों के नजराने पेश किए इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ के तौर पर। जिस तरह उन्होंने सरहदों के ऊपर दुश्मन के ख़िलाफ़ यकजा होकर जंग लड़ी, दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने हर तरह से अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखा और फिर दुश्मन को 4 निशाने चत किए। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान अपनी कौम के अज़म को किसी तौर भी कमज़ोर नहीं होने देगी। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इसी तरह DGISPR ने कहा जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी से ख्वारजियों की हमायत कर रहा है, इसके पास 3 रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी से ख्वारजियों की हमायत कर रहा है उसके पास 3 रास्ते हैं। ख्वारजियों को रियासत के हवाले कर दे, पहला, ख्वारजियों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा बने, दूसरा, तीसरा, वरना वो खुद ख्वारजियों की तरह रियासत की भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार रखे, इसके लिए रियासत ज़मीन तंग कर देगी। उन्होंने कहा कि वरना वो खुद ख्वारजियों की तरह रियासत की भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार रखे, इसके लिए रियासत ज़मीन तंग कर देगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है DGISPR ने कि ख्वारजी जो फितनल ख्वारिज TTP जो ख्वारजी हैं जिनके साथ इन लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं, राब्ते हैं, वो इन ख्वारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दूसरा, रियासत की जो कार्रवाई है ख्वारजियों के ख़िलाफ़ वो इसका हिस्सा बन जाए। और तीसरा, वरना वो खुद ख्वारजियों की तरह रियासत की भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार रखें। उन्होंने कहा कि अगर वो लोग बाज ना आए जो ख्वारजियों के गिरोह की और उनकी शक्ल गिरोह की शक्ल की सूरत में काम कर रहे हैं तो फिर वो खुद रियासत की जवाबी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार रखें, इनके लिए रियासत ज़मीन तंग कर देगी। तो इट मीन्स कि फिर रियासत जो है उस पर फर्दर प्रोसीड करेगी, रियासत इस पर कार्रवाई करेगी। अब DGISPR जो कह रहे थे उन्होंने बड़े दबंग अल्फाज में ये बात की है। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट रियासत का एक पार्ट है, जो हुकूमत जो है हुकूमत के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने कहा हम इदारों के साथ खड़े हैं और हम एक पेज पर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आंख उठाकर देखेगा तो उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अब ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक ऐसे वक्त में जब सुहेल अफरीदी साहब की बतौर वज़ीर आला KP के नामजदगी
اور علی امین گنڈا پور صاحب کو جیسے ہی ہٹایا گیا اس کے بعد پھر خان صاحب کے وہ ٹویٹس جس میں وہ یہ ٹویٹس کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں امن کے 3 فریق ہیں، ایک افغان حکومت، دوسری افغان عوام اور تیسرے وہاں کے پی کے قبائلی۔ اب پاکستان کی جو ریاست ہے نا، پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، اس نے اپنا موقف کلیئر کر دیا کہ اس نے ٹی ٹی پی کالعدم تحریک طالبان پاکستان فتنہ الخوارج ان کے لیے کوئی نرمی نہیں رکھنی، کوئی نرمی نہیں برتنی۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو کچل کے رکھ دینا ہے، کیونکہ سر طالبان جو ہیں نور ولی محسود سے متعلق ہی سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ افغانستان وہ بیس کیمپ ہے جہاں سے پاکستان پر دہشت گردی کی جاتی ہے، جہاں سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کی جاتی ہے، حملے کیے جاتے ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان کی پراکسس کس صورت میں جس طرح پھر دہشت گردی پھیلتی ہے، جس طرح وہ پھر پاکستان کے امن کو خراب کرتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی اور سلامتی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے یہ دراصل خان صاحب کے ٹویٹس اور سہیل افریدی صاحب کی نامزدگی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے کلیئر کٹ یہ باتیں کر دی اور انہوں نے ریاست کا اٹل موقف پوری قوم کے سامنے رکھ دی، اور انہوں نے بتا دیا کہ ریاست کسی بھی طور ان تمام معاملات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک فرد کے پی میں دہشت گردی لایا، عوام کو ایسے شخص پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر احمد شریف چودھری نے کہا کہ ریاست اور عوام کو ایک ایسے شخص کے فیصلے اور خواہش پر نہیں چھوڑ سکتے جو کے پی کے میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو۔ ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہے کہ ایک صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اور ایک صوبے میں کسی طور بھی دہشت گردی پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، بالخصوص طالبان جو اس وقت اپنا انفلوئنس برقرار رکھنا چاہتے ہیں کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حمایت کی صورت میں۔ ان کو کسی طور بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک صوبے کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے، ہم ایک صوبے کے اوپر ان کو کسی طور بھی قابض نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایک صوبے کے اندر اپنا انفلوئنس برقرار رکھ سکتا ہے یا وہ زور زبردستی جبری طور پر ایک صوبے پر قابض ہو سکتا ہے، تو یہ کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ خارجی جو ہیں ان کو واصل جہنم کر دیں گے۔ جو خارجیوں کے حمایتی ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ان کو کہیں کہ ہتھیار ڈال دیں۔ ہم بڑی عزت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ خارجیوں کے سہولت کاروں سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ سر وہ تو قیادت ہی ایسی آ رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ریاست کے خلاف ہے ایسا نہیں ہو سکتا، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما قابل احترام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ان کے ساتھ بات کریں جو بھارت کے ساتھ دن رات بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں؟ کس سے بات کریں؟ خارجی نور علی محسود اور اس کے جتھے سے بات چیت کر لیں؟ سوال کیا۔ اس مجرمانہ بیانیے کی قیمت فوج، پولیس، بچے اور بچیاں ادا کر رہے ہیں۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے بات چیت کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے کا حل آپریشن کرنے میں نہیں ہے۔ اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے، آج وہ ریاست کے ذمہ دار نہیں۔ وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے معاملے کو بھی سیاسی رنگ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ معاہدے میں کہا گیا تھا کہ افغان سرزمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے نہیں دی جائے گی۔ امریکی اسلحے کا دہشت گردوں کے ہاتھ لگنا بھی دہشت گردی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہلاک دہشت گردوں سے امریکی ہتھیار برآمد ہوئے۔
منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جگہ دی گئی۔ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے دہشت گردوں کو سزائیں کیوں نہیں ملی۔ خیبر پختونخوا میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی جو استعداد میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات درکار تھے۔ مطلب انہوں نے اب جو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان باتوں میں بہت وزن ہے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا دہشت گردی کے حوالے سے، انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا۔ دہشت گردی کے معاملے پر بھی سیاست ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے دہشت گردوں کو سزائیں کیوں نہیں ملی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ کیا فوج کے جوان اپنے سینوں پر اس لیے گولیاں کھا رہے ہیں کہ ان کی سیاست چلتی رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کب تک چلتا رہے گا۔ آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک نے افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغانستان میں ہر دہشت گرد گروہ کی کوئی نہ کوئی شاخ موجود ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 2 سال 3 سال 5 یا 6 سال قبل دیکھیں وہ کون شخص یا سیاسی بیانیہ ہے جو کہتا ہے کہ دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے، آج وہ ریاست کے ذمہ دار نہیں، لیکن آج یہی کہہ رہے ہیں۔ پھر فیض حمید سے متعلق سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ پاک فوج غود اعتصابی کا بہت مربوط اور اچھا عمل لے کر چل رہی ہے، لیکن فوج میں غود اعتصابی کا عمل محض الزامات پر کام نہیں کرتا۔ الزامات ثابت ہو جائیں پھر سزا دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید پر لگے الزامات سے متعلق انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ جس کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے جس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے۔ سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں تاخیر کی پرواہ نہیں، انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ یہ تھی جی ان کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے ان لوگوں کو جو طالبان کی صورت میں ایک ایسے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کو عمل میں لانا چاہتے ہیں کہ طالبان کا ایک صوبے میں انفلوئنس برقرار رہے اور طالبان ان کی حمایت کرتے رہے ان کی حکومت کی، تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ناٹ ایٹ آل، یہ نہیں ہو سکتا، ریاست اس پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ سر جنہوں نے زور لگانا لگا کے دیکھ لیں، ان کو سوائے شرمندگی اور ذلالت کے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ ان کے مقدر میں جو ذلالت اور رسوائی لکھی ہے وہی ان کا مقدر ہے۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔